All right, this is our second lecture in the series, students. I hope everyone is doing well. And today we'll continue with what we had started last time. That was that we have started to read the texts, and we had read some few paragraphs of this text. We came to know that there is an expedition that is going into Siberia to find out more information, gather more data about the snow leopard population there. So the writer didn't directly start with the expedition first. First the writer gave us some information about one of the people who is part of the expedition. Then the writer gave us some idea about the terrain, what kind of place it is. Then the writer came to the occupants of the tent, what their intentions might be and what it actually is. And finally, the Altai Mountains, which form the southern backbone of the Siberian Peninsula. So, and some information about the fallen cats that are generally referred to as snow leopards. So, we start with paragraph number 4 because we have read the other 3 paragraphs. You can scroll back to the previous paragraph lecture and read them there. So here in the Altai, I have joined a team of international scientists. Now the writer has used the first person pronoun, which tells us that the writer is now part of this expedition. I have joined a team of international scientists. So who's included? Those 12 people, who are they? So it includes international scientists, Russian mountain guides. So people who will take them to the places, who know the terrain, जिनको पता है कि मकाम किस तरह की है, वहाँ पे रास्ते कहाँ कहाँ से हैं. And some willing volunteers, और scientists और mountain guides के साथ कुछ willing volunteers हैं, कुछ रज़ाकार हैं जिन्होंने खुद इस एक्सपीडिशन में हिस्सा लेने का इरादा ज़ाहिर किया है, who have set up camp in order to help gather information on the region's snow leopard population. जिनका ये ख्याल है कि इस इलाके की जो स्नो लेपर्ड्स हैं, जो बर्फ़ानी चीता है, उसकी पॉपुलेशन कितनी रह गई है, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन गैदर करने में वो मदद कर सकते हैं. एज पार्ट ऑफ अ बायोस्फीयर कंजर्वेशन हॉलिडे, और बायोस्फीयर कंजर्वेशन कोई मुहिम है जिसका ये हिस्सा बनने जा रहे हैं. This isolated area has never been studied before, and the expedition aims to use data gathered to assess the habitat and help predict the remaining resident numbers of this endangered creature. So this isolated area has never been studied before. यानी स्नो लेपर्ड्स के हवाले से इस एरिया को कभी पहले स्टडी नहीं किया गया. और इस एक्सपीडिशन का मकसद क्या है? The aim of this expedition is to use data gathered to assess the habitat, कि इस इलाके की आबो हवा को मापा जा सके, देखा जा सके, and predict, और फ्यूचर में क्या होगा. प्रिडिक्शन कहते हैं पेशंगोई करना. तो वो पेशंगोई भी करना चाहते हैं कि बाकी जो रेजिडेंट नंबर्स हैं इस इंडेंजर्ड, इस ख़तरे का शिकार जो जानवर है बर्फ़ानी चीता, इसकी बाकी कितनी पॉपुलेशन रह गई है, उस हवाले से पेशंगोइयाँ भी करना इनके इस मुहिम का मकसद है. सो अमूमन अब ये देखें, टेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं, सो वी आर लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन. तो अब आपके जहन में ये सवाल आया था कि ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, एंड दिस इज़ द आंसर टू दैट क्वेश्चन, कि ये एक एक्सपीडिशन का हिस्सा है, और इस एक्सपीडिशन में वो चाहते हैं कि इस इलाके को जिसको स्टडी नहीं किया गया, इसमें स्नो लेपर्ड्स की पॉपुलेशन मौजूदा कितनी है और आइंदा कितनी होगी, इस हवाले से कुछ वो अंदाज़े लगा सकें. After surviving our first night at base camp, we meet in the mess tent for breakfast at 7 a.m., a lie-in by expedition standards.
So after surviving our first night, یعنی سردی برداشت کر لیا انہوں نے، جب وہاں پہ ایک رات گزار لی ٹینٹوں میں، زندہ بچ پائے، سروائیو کر گئے، صبح آنکھیں کھل گئی ان کی. ایٹ بیس کیمپ وی میٹ ان دا میس ٹینٹ. اب بہت سارے ٹینٹس لگائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ٹینٹ کو انہوں نے میس ٹینٹ بنایا ہوا ہے. میس یعنی وہ جگہ جہاں پہ آپ کھاتے پیتے ہیں. سو ایک انہوں نے میس کا ٹینٹ بنایا ہوا تھا، وہاں پہ وہ صبح 7 بجے جمع ہوتے ہیں بریک فاسٹ کے لیے. اور اس کو وہ کہتا ہے کہ لائی ان بائی ایکسپیڈیشن اسٹینڈرڈس. لائی ان دو معنی ہو سکتے ہیں لائی ان کے. لائی ان ایک یہ کہ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ بستر میں ہی لیٹے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کچھ دیر آنکھیں تو کھلی ہیں، آپ آپس میں گپ شپ اس انداز میں بستروں میں ہی لیٹے رہتے ہیں سردی کی وجہ سے جنرل. دوسرا لائن جب کوئی خاتون حاملہ ہوتی ہیں تو جب وہ بچے کو جننے کے لیے جاتی ہیں تو اسے بھی لائی ان کہا جاتا ہے. سو اب یہ دونوں طرح سے ہے کہ یہ جو ایکسپیڈیشن ہے اس میں آگے کیا ہوگا وہ ابھی پیدا ہونے جا رہا ہے. سو لائی ان ہے ایک طرح سے. دوسرا یہ کہ انہوں نے ایکسپیڈیشن کے لیے یعنی باہر نکلنے کے لیے خود کو تیار نہیں کیا. باہر نکلیں گے تو جوتے، کوٹس وغیرہ بہت سارے چیزیں وہ کریں گے، سامان اپنا باندھیں گے، لیکن ابھی وہ اس حالت میں نہیں ہیں، تو ابھی یہ لائی ان کنڈیشن میں ہی موجود ہیں. سو having arrived the night before by Land Rover convoy. اب لینڈ روور، آپ میں سے جن کو گاڑیوں میں انٹرسٹ ہے ان کو پتہ ہے کہ لینڈ روور ایک از اے ٹائپ آف وہیکل جو کہ بہت سخت جان وہیکل سمجھی جاتی ہے، جو ایکسپیڈیشنز پہ عموماً لوگ لے جاتے ہیں. سخت سے سخت علاقے میں یہ جو لینڈ روور ہوتا ہے یہ بندے کو پہنچا سکتا ہے. سو یہ کیسے پہنچے تھے اس علاقے میں؟ having arrived the night before، پچھلی رات، by لینڈ روور convoy. ایک کانوائے، ایک قافلہ تھا کس چیز کا؟ لینڈ روورز کا، جس میں یہ 12 لوگ وہاں پہ پہنچے. ہو سکتا ہے 5 ہوں، ہو سکتا ہے 6 ہوں. She hasn't told us the numbers. With 1000 kilometers of Trans-Siberian road under our belts. سو سائبیریا کو ایک روڈ کراس کرتی ہے. یہاں پہ تو نہیں بتایا گیا لیکن یہ روڈ جو ہے، جو یو ایس ایس آر تھا، جن لوگوں کو وہ ناپسند کرتے تھے، جن لوگوں سے ان کو خطرہ محسوس ہوتا تھا، جو عام لوگ ہی ہوتے تھے عموماً، ان کو سائبیریا بھیجا جاتا تھا اور ان سے یہ روڈ بنوائی گئی تھی. اور اس روڈ کے پر کلومیٹر کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں کہ 1 کلومیٹر روڈ کو بنانے کے لیے 5-6 لوگ مرتے تھے تب وہ 1 کلومیٹر کا روڈ بنتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 1000 کلومیٹر اس ٹرانس سائبیرین روڈ کو کور کیا ہے. انڈر آور بیلٹس کا مطلب اپنے نام کر لیا ہے. We have been treated to a late start. لیکن شروعات پھر بھی ان کی لیٹ ہے. Despite this, a group of 8 volunteers looks less than sprightly. اب اس کے باوجود جو یہ والنٹیئرس کا گروپ ہے، ظاہر ہے اتنا لمبا سفر جب آپ کرتے ہیں تو آپ تھک جاتے ہیں. You do not feel right. سو یہ کہہ رہے ہیں کہ وی ڈو ناٹ فیل اسپرائٹلی. اسپرائٹلی کا مطلب تندرست، چست، اس انداز میں اب ہم نہیں ہیں. یعنی جب آپ کوئی کام شروع کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ مینٹلی، فزیکلی بہت فریش محسوس کرتا چاہیے آپ کو، لیکن ابھی ان میں سے کوئی بھی ایسا محسوس نہیں کر رہا کیونکہ they have come from a long journey. A night of cold. اور اس جرنی کے بعد پھر سخت سردی والی ایک رات گزارنا. ہائی الٹیچیوڈ ایئر ہیونگ روبڈ موسٹ آف سلیپ. اور جب آپ گلگت بلتستان جائیں گے یا جو بھی اونچے علاقے ہیں، جب وہاں پہ آپ جاتے ہیں سو واٹ ہیپنز از کہ ہوا وہاں پہ پتلی ہوتی ہے، ہوا میں آکسیجن کم ہوتی ہے. سو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو آکسیجن پوری طرح سے نہیں مل پاتا تو آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. سو ہائی الٹیچیوڈ، بہت زیادہ اونچائی، اور اس والی ہوا نے کیا کیا؟ رابڈ موسٹ آف سلیپ، اس نے ان سے چھین لیا ہے. رابنگ ویسے ڈاکہ مارنے کو کہتے ہیں. تو اس اونچائی نے ان سے رات کی نیند چھین لی ہے، وہ رات کو صحیح سے
نہیں سو سکیں. Our departure point, the city of Novosibirsk in central Siberia, already seems a world away. جس آخری شہر سے یہ آگے بڑھے تھے، کیا نام تھا اس کا؟ نووسوبرسک، جو کہ سینٹرل سائبیریا میں ہے. ابھی وہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ایک دنیا پیچھے کہیں چھوڑ کے وہ آگے آ گئے ہیں. No one knows how many snow leopards inhabit the remote mountains of Central Asia. No one knows، کسی کو بھی نہیں پتا کہ how many snow leopards، کتنے برفانی چیتے ہیں جو انہیبٹ کرتے ہیں، جو رہائش پذیر ہیں، جو رہتے ہیں ریموٹ ماؤنٹینز آف سینٹرل ایشیا، سینٹرل ایشیا کی ان دور دراز ماؤنٹینز میں رہتی ہیں. These endangered animals are as elusive as they are beautiful. اب یہ جو برفانی چیتا ہوتا ہے، جتنا یہ خوبصورت ہوتا ہے اتنا ہی یہ ایلوسیو ہوتا ہے. ایلوسیو مینس کہ جو آسانی سے دکھتا نہیں ہے، جو چھپا رہتا ہے. اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں سنو لیپرز ان گلگت بلتستان، سو آپ کو اس علاقے میں جو پائی جاتی ہیں وہ آپ کو مختلف ڈاکیومنٹریز میں نظر آئیں گی جو BBC نے بھی بنائی ہوئی ہیں. اور سائبیریا میں بھی یہی سنو لیپرڈ ہے. As they are beautiful, their dusky silver grey coats. Dusky شام کی روشنی جیسا. سلور گرے کوٹس، تو سلور اور گرے کلر کی ان کی جو کھال ہوتی ہے، جو کیموفلاج ہوتا ہے. کیموفلاج کہتے ہیں کہ جانور عموماً جس علاقے میں رہتے ہیں اسی کے رنگوں کی مناسبت سے ان کی اپنی جلد کو، اپنے کھال کو رکھتے ہیں تاکہ شکاری کو نظر نہ آ سکیں. اگر وہ شکاری خود ہے تو وہ شکار کو نظر نہ آ سکیں. سو silver grey coats camouflaging them against the craggy rocks of their high altitude habitats. So اب اس علاقے میں کیا ہے کہ ایک تو سنو ہے، سفید ہے، اس سنو کلر میں کریگی راکس ہیں، ٹوٹے ہوئے نکیلے چٹانیں ہیں، اینڈ ہائی الٹیچیوڈ ہیبیٹیٹ، اور ان کا جو یہ رہنے والا علاقہ ہے، جو ہیبیٹیٹ ہے جس میں یہ رہتے ہیں، بہت زیادہ ہائٹ پہ ہے. سو سلور گرے کوٹنگ کیا کرتی ہے ان کو، اس علاقے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ نظر نہیں. آپ نے کیموفلاج عموماً فوجیوں نے جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں، جو وردی پہنی ہوتی ہے، وہ کیموفلاج ہوتی ہے. کیموفلاج جیسے کمانڈوز ہوتے ہیں، انہوں نے اگر جنگلوں میں جانا ہے تو یہ جو وردی ہوتی ہے یہ ان کو چھپا دیتی ہے ان جنگلوں میں. سو ان جو سنو لیپرڈ ہے، اس کی جلد بھی، اس کی کھال بھی ایک طرح سے اس کے لیے کیموفلاج کا کام کرتی ہے، جو راکس کے اندر اس کو راک ہی دکھاتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی جانور ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پتھر ہے جو کہیں بیٹھا ہوا ہے. The first photograph of a wild snow leopard wasn't taken until the late 1970s in Pakistan, and the animal has only recently been recorded for study. اب دیکھیں پاکستان کا ذکر آ گیا. اب پاکستانیوں کو خود اس بارے میں نہیں پتہ. دنیا کا جو پہلا سنو لیپرڈ تھا جس کی تصویر لی گئی تھی وہ پاکستان میں لی گئی تھی اور 1970 میں لی گئی تھی، یعنی کافی لیٹ. کیمرہ تو بہت پہلے آ چکا تھا، بہت سارے جانور جو جنگلی ہوتے ہیں ان کی تصویریں لی جا چکی تھیں، لیکن سنو لیپرڈ کیوں؟ کیونکہ یہ ایلوسیو ہے. ایلوسیو مینس کہ یہ آسانی سے نظر نہیں آتا، یہ چھپا رہتا ہے. And the animal has recently been recorded for study. So اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے جو اس کی پہلی تصویر دستیاب ہوئی وہ 1970s میں دستیاب ہوئی. It is now known that the beast ranges across vast distances. تو اب تک اس بیسٹ کے بارے میں، اس خونخوار جانور کے بارے میں جو کچھ ہمیں پتہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ رینجز اکراس واسٹ ڈسٹینسز، کہ یہ بہت بڑے فاصلے کور کرتی ہے، چلتی رہتی ہے شکار کی تلاش میں. فرام دا تورا بورا ماؤنٹینز ان افغانستان ٹو دا پامیرس آف تاجکستان. تورا بورا اسامہ بن لادن کی وجہ سے مشہور ہوا ہے کہ یہ اسامہ بن لادن ان غاروں میں چھپا ہوا تھا جب امریکہ نے تورا بورا پورے کو B-52 بامبر سے نیست و نابود کر دیا. وہاں پہ بہت خطرناک قسم کی بمباری کی گئی، تو اسامہ بن لادن وہاں سے بچ کے پھر پاکستان آ گیا تھا. تو یہ جو سنو لیپرڈ ہے یہ بھی اسی طرح ہے،
یہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک لمبے ڈسٹینسز کور کرتی ہے اور ان علاقوں میں اس کو پایا جا سکتا ہے. تورا بورا ماؤنٹینس ہیں افغانستان میں, ٹو دا پامیرز آف تاجکستان, اور پامیر جہاں پہ گلگت بلتستان تاجکستان کے ساتھ لگتا ہے وہاں پہ یہ پہاڑی سلسلہ ہے پامیرز کا. فرام دا پیکس آف پاکستان ٹو دا سائبیرین الٹائی, سو پاکستان میں جو کراکرم کی پہاڑیاں ہیں وہاں سے الٹائی, جو کہ اس نے ہمیں بتایا تھا کہ سائبیریا میں ماؤنٹین رینج ہے صدرن سائبیریا میں, وہاں تک یہ پھیلا ہوا ہے. That this big cat's habitat crosses war zones and lawless areas only makes tracking them even tougher. اب چونکہ افغانستان میں جنگ جاری ہے اور جو سینٹرل ایشیا ہے وہاں پہ بھی لالیسنس تھی, قانون کی عمل درآمد نہیں تھی, تو اس وجہ سے بھی کیونکہ جس ہیبیٹیٹ میں یہ رہتا ہے وہ جنگ زدہ علاقہ ہے, وہاں پہ جنگ جاری رہتی ہے, اس لیے بھی اس جانور کو, اس سنو لیپرڈ کو تلاش کرنا, اس تک پہنچنا مشکل کام ہے. No easy feat for a bunch of armchair conservationists with little or no scientific training. No easy feat, feat کہتے ہیں کارنامے کو, تو یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے. For a bunch of armchair conservationists. armchair conservationists, armchair کہتے ہیں ایسی کرسی جو بہت آرام دہ ہو, جس میں جیسے آرمز لگی ہوں آپ لیٹ جائیں. کنزرویشنسٹ کون ہوتے ہیں؟ ماحول کو تحفظ دینے والے لوگ. سو آرم چیئر کنزرویشنسٹ وہ لوگ ہوئے ہیں جو پریکٹیکلی گراؤنڈ میں کبھی نہیں گئے ہیں, وہ گھر پہ بیٹھ کے ہی جانوروں کے تحفظ کی باتیں کرتے ہیں. تو ان میں سے لوگ ایسے بھی ہیں جو آرم چیئر کنزرویشنسٹ جن کی کوئی سائنٹیفک ٹریننگ نہیں ہے, جو گھر پہ بیٹھ کے اکثر جانوروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. Although with several guides, our team comprises Ukrainian scientists, Volodymyr Tatar. ان کی جو ایکسپیڈیشن ہے اس میں شامل ہیں بہت سارے گائیڈز, اور یوکرین روس کے قریب ایک ملک ہے اس کا ایک سائنٹسٹ وولودیمیر ٹائٹار, وہ بھی شامل ہیں. برٹش ایکسپیڈیشن ٹیم لیڈر ٹیسا میک گریگر, برطانیہ سے ٹیسا میک گریگر ہیں. نارویین والنٹیئر اینڈ 8 برٹش والنٹیئرز, ایک ناروے کی خاتون والنٹیئر ہیں اور باقی 8 برٹش والنٹیئرز ہیں. تو ٹوٹل 12 لوگ ہیں, ان میں سے ایک یوکرینین سائنٹسٹ ہے, دوسرا برٹش ٹیم لیڈر ہے, 2 یہ ہو گئے. اچھا ایک نارویین ہے, 3 یہ ہو گئے, اور 8 برٹش والنٹیئرز ہیں. سو یہ 11 اور باقی گائیڈز ان کے ساتھ موجود ہیں. ٹیساز فرسٹ ٹاسک, اب ٹیم میں جو اس طرح کی ایکسپیڈیشن پہ جاتی ہے اس میں ہر بندے کا ایک الگ رول ہوتا ہے, ڈیفائن کیا ہوتا ہے انہوں نے پہلے سے کہ کس بندے نے کون سا کام کرنا ہے, اس بندے کو اس کی مہارت کی وجہ سے ٹیم میں شامل کیا جاتا ہے. سو ٹیساز فرسٹ ٹاسک ایز وی پینٹ our way up a scree covered slope. جو ٹیسا ہیں جو کہ ٹیم لیڈر ہیں, برطانیہ سے ہیں, اس کا پہلا کام کیا ہے, جیسے یہ اوپر چڑھ رہے ہیں اسکری کورڈ سلوپ. اسکری مینز پتھر سے جس میں پتھر بکھرے ہوئے ہوں, چھوٹے چھوٹے پتھر کنکر. سو اس طرح کی سلوپ پہ یہ اوپر چڑھ رہے ہیں, تو اس کا پہلا کام اس جگہ پہ کیا ہے, is to equip us with basic skills needed to assess the snow leopard habitat. کہ یہ ہمیں بیسک سکلز فراہم کریں, ٹریننگ کرے, یعنی ایک طرح سے ان کی کیا کرنے میں, ٹو اسیس دا سنو لیپرڈ ہیبیٹیٹ, کہ کس طرح کے علاقے میں سنو لیپرڈ رہتا ہے, اس علاقے کو جانچنے کے لیے کون سی مہارتیں چاہیے, وہ مہارتیں ہمیں ٹرانسفر کرنے کی اس کی کوشش ہے. وی آر ہوپنگ ٹو ٹیلی دا فوٹوز اینڈ ڈائیگرامز وی اسٹڈی ڈیورنگ our breakfast briefing of prey species track scent feces with the real thing. اب یہ جو لوگ شکاری ہوتے ہیں یا جو لوگ کنزرویشنسٹ ہوتے ہیں جو جانوروں کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں, تو ان کو ٹریننگ اس طرح سے ملتی ہے
کسی بھی جانور کے سٹول سے یعنی اس کے فاضل مادے سے جو پاخانہ ہے اس سے وہ اس جانور کے بارے میں اندازے لگا سکیں. اور دوسری چیز اس کے ٹریک سے، کوئی بھی جانور برف میں جب چلتا ہے تو اس کے پنجوں کے نشان برف میں پڑ جاتے ہیں، تو اس پنجے کے نشان سے پتہ لگانا کہ کس سائز کا جانور ہے، کون سا جانور ہے، میل ہے فیمیل ہے، یہ ساری چیزیں ان سے اندازہ لگانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے کنزرویشنسٹ کے لیے. تو صبح بریک فاسٹ جب انہوں نے کیا تھا اس دن انہوں نے میپس اور تصویریں اسٹڈی کی تھیں، تو ان کو ریئل اصل دنیا میں چیزوں کے ساتھ میچ کرنا، یہ ابھی پہلی ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. Pausing for breakfast on a rocky bluff several hundred meters above the base camp. It's hard to imagine anything could exist here. اب اس سفر کے دوران جب ان کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے، کہیں سے جانور کے پنجے ملتے ہیں تو وہ اس کو تصویروں کے ساتھ میچ کرتے ہیں کہ کون سا پنجہ کس جانور کا ہے. اگر کوئی فیسز، کوئی سٹول جانور کی باقیات، فاضل مادہ کہیں سے ملتا ہے تو اس کو بھی وہ میچ کرتے ہیں. جیسے جانور گائے گوبر دیتی، اسی طرح سنو لیپرڈس کی بھی ایک مخصوص قسم کی فیسز ہوتی ہیں. Pausing for breath on a rocky bluff several hundred meters above the base camp. It's hard to imagine anything could exist here. Pausing for breath. اب جب یہ اوپر چڑھے اس سلوپ پہ تو کچھ دیر کے لیے یہ رکیں. Alright, so pausing for breath on a rocky bluff. ایک اونچائی پہ جب یہ سانس لینے کے لیے کچھ دیر کے لیے رکے. several hundred meters above the base camp. بیس کیمپ نیچے رہ گیا، یہ اس سے کئی سو میٹر اوپر نکل آئے. It's hard to imagine. جب اوپر سے انہوں نے اس علاقے کو دیکھا، ایک نظر اس پہ دہرائی. So it's hard to imagine. مشکل ہوتا ہے امیجن کرنا، تصور کرنا کہ اس طرح کے ایک ویران علاقے میں بھی کوئی رہ سکتا ہے. Even down where our tents are pitched. نیچے جہاں پہ ہمارے ٹینٹس موجود ہیں. At 2200 meters. ان کے ٹینٹس 2200 میٹرز کی بلندی پہ واقع ہیں. اس لیول پہ بھی ابھی تو یہ اس سے بھی کافی اوپر 200-300 میٹرز اوپر آ گئے ہیں. اس لیول پہ بھی the vegetation is sparse. سبزہ آپ کو خال خال ہی کہیں کہیں ملتا ہے. But as we climb towards the snow line, inch by painful inch due to altitude, adult lungs. اب جب وہ آپ ماؤنٹینس کو چڑھنا مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ جو آپ اوپر چلتے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ہوا میں آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے، اور آخر میں جب آپ ہوتے ہیں تو ادھر تو بالکل ہی کم رہ جاتی ہے. اسی لیے جو ماؤنٹینئرز پہاڑوں کو چڑھتے ہیں وہ اپنے ساتھ آکسیجن کے ٹینکس لے کے جاتے ہیں. اور یہ جو حسن ستپارہ تھے یہ مشہور اس لیے تھے کہ یہ بغیر آکسیجن کے ان اونچائیوں تک پہنچ جاتے تھے جہاں پہ دوسروں کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی تھی، اس کے بغیر وہ نہیں چڑھ سکتے تھے. سو یہ جو اونچے علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں، سو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو لنگز ہوتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں، کیونکہ اس علاقے میں آکسیجن کم ہوتا ہے، اس لیے قدرت ان کو اس طرح سے کمپنسیٹ کر دیتا ہے. سو بٹ ایز وی کلائم ٹورڈز دا سنو لائن. اب نیچے سے جب وہ اوپر چڑھ رہے ہیں اس جگہ تک پہنچ رہے ہیں جہاں پہ سنو شروع ہوتا ہے. انچ بائی پینفل انچ. تو اس میں ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک ایک انچ اوپر چڑھنا ایک عذاب ہے. کیوں عذاب ہے؟ ڈیو ٹو الٹیٹیوڈ ایڈلٹ لنگز. کیونکہ ان کے جو لنگز ہیں، ان کے جو پھیپھڑے ہیں وہ ہائی الٹیٹیوڈ کی وجہ سے، بہت زیادہ اونچی جگہ پہ ہونے کی وجہ سے ان پہ بوجھ بہت زیادہ تھا اور ہوا میں آکسیجن بہت کم تھی. The grass and scarce alpine flowers all but vanish. تو جو یہ اوپر چڑھتے جا رہے ہیں گراس بھی وہاں پہ ختم ہے، ناپید ہے، اور scarce alpine flowers، اور ان پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں پہ پھول خوبصورت سے ہوتے ہیں وہ بھی تقریباً نظر آنا ختم ہو جاتے ہیں، وینش ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں جو یہ اوپر چڑھتے جا رہے ہیں. بٹ بائی دی اینڈ آف دا ڈے، لیکن دن کے آخر میں with
not a little supervision from Volodymyr. We have recorded several signs of mammal life and are even treated to sighting of two Siberian ibex. اب جہاں پہ سنو لیپرڈ ہوگا تو ظاہر ہے وہ کسی چیز کا شکار کرے گا نا, تو وہاں پہ کیا ہے, سائبیرین آئی بیکس ہے. یہ آئی بیکس بھی پاکستان میں گلگت بلتستان میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے, اور سنو لیپرڈس کی یہ خوراک ہوتی ہے, اس کا وہ شکار کر کے ان علاقوں میں وہ سروائیو کرتا ہے. سو ان سب مشکل حالات کے باوجود, جہاں پہ سبزہ بھی نہیں ہے, جہاں پہ پھول بھی کوئی نہیں اگ رہا, اس ہائٹس پہ پہنچنے کے بعد کیا ہوا, بٹ بائی دی اینڈ آف دا ڈے, دن کے آخر تک, صبح وہ شروع ہوئے تھے اور شام تک کیا ہوا, وتھ ناٹ اے لٹل سپرویژن فرام وولودمیر جو کہ یوکرینین سائنٹسٹ تھا, اس کی سپرویژن میں, یعنی اس نے بہت ساری ہماری ہیلپ کی, کوئی کم ہیلپ نہیں کی. اس کی ہیلپ کے ساتھ ہم کیا کر پائیں, وی ہیو ریکارڈڈ سیورل سائنز آف میمل لائف. میملز وہ جانور ہوتے ہیں جو اپنے ینگ کو دودھ پلاتے ہیں اور بچوں کو جنتے ہیں, اور یہ وارم بلڈڈ اینیملز ہوتے ہیں. تو ان کو اس طرح کے جانوروں کے ہیں. سائبیرین جو آئی بیکس ہے وہ ایک میمل ہے, اس کی زندگی کے, یعنی اس کے یہاں ہونے کے بہت سارے آثار اور ملے ہیں, اور ساتھ میں دو کو انہوں نے دیکھا بھی ہے. سائٹنگ مینز نظر آنا. تو دو سائبیرین آئی بیکس ان کو نظر آئے ہیں, اور ساتھ میں میملز کے یہاں موجود ہونے کے بھی آثار ہیں, یعنی ان کی فیسز ملی ہوں گی, ان کا پاخانہ ملا ہوگا, اور اس طرح کی ان کے قدموں کے نشان ملے ہوں گے. So these sightings, it soon becomes clear, are rare. اس طرح کی چیزیں, یعنی اس طرح کے نظارے کہ آپ آئی بیکس کو دیکھ سکیں یا اس کے قدموں کے نشان دیکھ سکیں, یہ بہت ریئر ہوتا ہے. ہم پہ جب بہت جلد واضح ہو جاتا ہے کہ یہ چیز آسانی سے نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں, بہت آپ تگدو کرتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, تب آپ کو یہ ملتی ہیں. This is not the cuddly side of conservation work. اچھا, آپ نے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں لوگ جانوروں کو بچاتے ہیں, تو جانوروں کو گلے لگاتے ہیں, ان کو کسی مصیبت سے نجات دیتے ہیں, تو وہ جانور بھی خوش ہوتے ہیں, اور جو ان کو بچانے والے ہیں وہ بھی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اچھا کام کیا. تو کڈل کہتے ہیں گلے لگانا, اس جانور سے پیار کرنا. سو کنزرویشن کے دو کنزرویشن جو ورک ہوتا ہے, اس کے دو حصے اس کے مطابق ہیں. ایک یہ جو یہ کر رہے ہیں کہ اس جانور کو پہلے تلاش کرنا, گلا ملنا تو بعد کی بات ہے. تو یعنی کنزرویشن کا جو کام ہے اس کا ایک مشکل, جس میں تصویر کے دو رخ ہیں, ایک وہ تصویر کا رخ ہے جو سب دیکھتے ہیں فیس بک پہ, ایک وہ تصویر کا رخ ہے جو کوئی نہیں دیکھتا, یعنی جو مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس جانور تک پہنچنے کا. سو کنزرویشن ورک کا یہ کوئی جو آسان حصہ ہے اس کام کا, وہ یہ حصہ بالکل بھی نہیں ہے. The temperatures vary between -5 degrees overnight to 30 degrees during the day. ٹیمپریچرز اس علاقے میں کس طرح کے ہیں کہ رات کو -5 ڈگری, یعنی جہاں پہ برف جم جاتی ہے اس سے بھی 5 ڈگریز نیچے, ٹو 30 ڈگریز ڈیورنگ دا ڈے, اور دن کے وقت 30 ڈگری سیلسیس تک ٹیمپریچرز پہنچتے. دن کو ٹھیک ہوتے ہیں, رات کو بہت کم ہوتا ہے, یعنی لیکن ٹیمپریچر رینج کرتا ہے, ویری کرتا ہے, بہت جلد تبدیل ہوتا رہتا ہے. اینڈ سائٹنگ ہیئر از ڈیفائنڈ ایز دا سلائٹسٹ سائن آف لائف. اور اس علاقے میں سائٹنگ ویسے کہتے ہیں نظر آ جانا. تو نظر آ جانا ایک تو جانور کا خود نظر آ جانا وہ ہے, لیکن اس علاقے میں سائٹنگ کا مطلب کیا ہے کہ زندگی کے آثار کا, کہیں سے چھوٹا کہیں سے کسی جانور کے قدموں کے نشان مل جائیں, یا اس کا گوبر مل جائے, فیسز مل جائیں اس کی. سو اس کو وہ سائٹنگ شمار کرتے ہیں. ہیز بیکم انٹائرلی فیسز فوکسڈ. سو اب اس جانور کی تلاش کا کام صرف اور صرف اس کے گوبر سے یا اس کی فیسز سے کیا جا سکتا ہے, یا ابھی ایسا ہو گیا ہے ان کے لیے. کمپلیٹ وتھ ڈیجیٹل کیمرہ السٹریشنز اینڈ جی پی ایس پوزیشن ریڈنگس. تو یہ جب اس طرح کی کوئی سائٹس ان کو مل جاتی ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں,
ڈیجیٹل کیمرے سے اس کی تصویریں بناتے ہیں اور جی پی ایس پوزیشننگ کرتے ہیں کہ وہ علاقہ کہاں پہ ہے جہاں پہ ان کو یہ ملا ہے، اس کو جی پی ایس کے تھرو ریکارڈ کرتے ہیں. The good news is that one of these choice findings may well be Fallon's scat. Okay, the good news is اچھی خبر ان کے لیے یہ ہے کہ one of these choice findings کہ یہ جو یہ فائنڈنگز کر رہے ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کہ اس بڑی کیٹ، اس فیلن کیٹ کے یعنی اسنو لیپرڈ کی ہی ہوں، جس کو وہ بیگ کریں گے، ایک بیگ میں ڈالیں گے اینڈ tagged to be sent to Snow Leopard Society in UK for DNA sampling. اب جہاں سے ان کو گوبر کہیں سے مل جاتا ہے جانوروں کا، وہ اس کو ایک پلاسٹک کے تھیلے میں کسی بیگ میں پیک کرتے ہیں، ٹیگ کرتے ہیں، اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ کہاں سے ملا ہے، اس کی جی پی ایس پوزیشننگ کیا تھی. اس کے بعد اس کو پیک کر کے کہاں بھیجنا، انہوں نے اسنو لیپرڈ سوسائٹی بھیجنی ہے. یہ کہاں پہ ہے؟ یہ یو کے میں ہے، یونائٹڈ کنگڈم میں ہے، جہاں سے کیا ہوگا، اس کی ڈی این اے سیمپلنگ ہوگی. ڈی این اے جب دیکھا جائے گا تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اسنو لیپرڈ کی ہے یا کسی اور جانور کی ہے. اسنو لیپرڈز ایکسائٹ پیپل. اسنو لیپرڈز لوگوں کو جذباتی کر دیتے ہیں. انسپائر کنزرویشنسٹ ارجز، اور جو ان کو تحفظ دینا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک انسپریشن کا کام بھی دیتے ہیں. But there is an awful lot more to project than cats, says Tessa. لیکن کیٹس سے یعنی ان اسنو لیپرڈ سے بڑھ کے بھی کچھ ہے جس کی حفاظت کرنی ہے، یا جو اس کا کام، جس کا بیڑا اٹھانا ہے. اٹس اے ہول انوائرمنٹ دیٹس ایٹ رسک ہے. اسنو لیپرڈز تو ہیں رسک پہ ہی، یہ پورا جو انوائرمنٹ ہے سائبیریا کا یہ خود رسک پہ ہے، یعنی ماحول خراب ہو رہا ہے. کس چیز سے خراب ہو رہا ہے؟ اوور گریزنگ بائی لوکل فارمرز. جو یہاں کے مقامی کسان ہیں یا جو دیہاتی ہیں، وہ انہوں نے جانور پالے ہوئے ہیں، وہ جانور یہاں کی جو تھوڑی تعداد میں، تھوڑی مقدار میں گھاس پھوس نیچرلی اگتی ہے اس کو وہ کھا جاتے ہیں. تو ایک یہ ہے جو سنو لیپرڈز کا شکار ہے آئی بیکس، اس کے لیے خوراک کم بچ جاتی ہے. اینڈ پوچنگ غیر قانونی شکار کرنا، اس کی وجہ سے threaten not just the leopards but their habitat and prey species too, she says. کہ it's a whole of environment، کہ پورا environment خطرے سے دو چار ہیں. کس وجہ سے؟ اوور گریزنگ سے، کہ بہت زیادہ جانور پالنے، جو دیسی بھیڑ بکریاں ہیں ان کی وجہ سے اوور گریزنگ کرتی ہیں، وہ ساری گھاس کھا جاتی ہیں، چر جاتی ہیں. اور دوسری پوچنگ کس کی؟ ایک تو ٹائیگرز کا بھی شکار کرتے ہیں لوگ، جو اسنو لیپرز ہوتے ہیں ان کا بھی شکار کرتے ہیں، اور ساتھ میں جو آئی بیکس ہیں، جو ہرنے ہیں، ان کا بھی وہ شکار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اسنو لیپرز کے کھانے کی چیز ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ کس چیز کا شکار کرے وہ نہیں رہتا. تو ہیبیٹیٹ، رہائش کی جگہ وہ بھی، اور پرے اسپیشیز، جن جانوروں کا وہ شکار کرتے ہیں وہ بھی خطرے سے دو چار ہیں. تو اس طرح سے ان کی جو ٹیسا ہے وہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے سنو لیپرز اس علاقے میں اس کو خطرہ ہے یا وہ انڈینجرڈ اسپیشیز بن چکا ہے. I think we'll finish it. Just 2 paragraphs remaining. Tessa takes us across the steep in an hour's bumpy drive from the base camp towards the mountainous border with Mongolia. تو ٹیسا کیا کرتی ہیں؟ ٹیکس اس اکراس دا اسٹیپ، وہ ہمیں اس اسٹیپ، جو گھاس کا میدان ہے، جو اسٹیپ ہے، اس پہ لے جاتی ہیں. این آورز بمپی ڈرائیو، 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد. بمپی ڈرائیو جس میں ان کی ظاہر روڈ تو نہیں ہے، تو پتھروں کے اوپر سے چل رہے ہیں تو جمپس بہت زیادہ ہیں. فرام دا بیس کیمپ ٹورڈز دا ماؤنٹینیس بارڈر ود منگولیا، 1 گھنٹے کے فاصلے پہ منگولیا، جو آپ نے ارطرول میں دیکھا ہے منگولیا، وہاں پہ سٹیپس، وہ بھی پہاڑی میدان، بہت اونچائی پہ میدان ہے. تو اس کا بارڈر، منگولیا کا بارڈر بھی سائبیریا کے ساتھ لگتا ہے. تو 1 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد وہ لوگ بارڈر پہ پہنچتے ہیں.
where we find Crumpy's yurt, جہاں پہ ان کو یرٹ ملتا ہے. اب یرٹ کیا ہے؟ دا فیلٹ ٹینٹس. اور ترول میں جو آپ نے ٹینٹس دیکھے ہیں وہ بیسیکلی یرٹس ہیں. اور ترول میں وہ قبیلہ کائی قبیلے کے لوگ جس طرح کے ٹینٹس میں رہتے ہیں نا، یہ جو منگولینز ہیں یہ بھی اسی طرح کے ٹینٹس میں رہتے ہیں. تو ان کے ٹینٹس گول ٹائپ کے ہوتے ہیں اور ان کو بنایا جاتا ہے عموماً فیلٹ سے، یعنی جانوروں کے کھالوں سے. سو نومیڈک ایشین فارمرز ان کی رہائش اسی طرح کے ٹینٹوں میں ہوتی ہے. وہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو ٹینٹ کو اکھاڑتے ہیں، ان پیک کرتے ہیں، دوسری جگہ لے جا کے وہ لگا دیتے ہیں اس کو. تو وہاں پہ ان کو کرومپی کا یرٹ بھی ملتا ہے. کالنگ ان آن لوکل herdsmen for a cup of sweet tea and a slice of bread and salty cheese is one of the more agreeable parts of field work. جو ان کے فیلڈ ورک ہے، میدان میں جا کے کام کرنا ہے، اس میں ایک اچھا حصہ ہے. ویسے تو باقی سارا کام بڑا مشکل اوکھا کام ہے، لیکن جو ایک آسان یا ایک خوشگوار تجربہ ہے وہ کیا ہے کہ لوکل ہرڈزمین، جو یہاں پہ لوکل چرواہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جانا، ان کے پاس چائے پینی، سویٹ ٹی پینی، اینڈ اے سلائس آف بریڈ، اور روٹی کا ٹکڑا کھانا. بریڈ، وہ ایک خاص قسم کا بریڈ بناتے ہیں، موٹا بریڈ ہوتا ہے. اینڈ سالٹی چیز، اور پنیر جو کہ جس میں سالٹ وہ لوگ شامل کرتے ہیں، وہ کھانا از ون آف دا مور ایگریبل پارٹس آف فیلڈ ورک. تو ان کے فیلڈ ورک میں ایک یہ مزے کا کام ہے. The relationship Tessa has built up with these nomadic farming families has proved invaluable both in terms of local knowledge she's gained about animal sightings and poaching. اب جو کنزرویشنسٹ یہ لوگ ہیں، 12 لوگ جو ہیں یہ کنزرویشنسٹ ہیں، یہ اس جانور کو بچانے کے لیے اس علاقے میں آئے ہیں. ان لوگوں کا جو تعلق ہے لوکل لوگوں کے ساتھ has built up with nomadic farming family، جو نومیڈس ہیں، جو خانہ بدوش لوکل لوگ ہیں، قبائل ہیں یا جو خاندان ہیں، has proved invaluable. یہ ایک بہت قیمتی چیز ہے، قیمتی اثاثہ ہے ان کے لیے. کس ٹرمز میں؟ بہت ان ٹرمز آف لوکل نالج، کہ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کے پاس نالج زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ صدیوں سے اس علاقے میں رہتے آئے ہیں اور ان کو زیادہ پتہ ہے. she's gained about animal sightings، کہ وہ لوگوں سے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے برفانی چیتا کہیں دیکھا ہے تو وہ اس کو جگہ بتاتے ہیں. اور دوسرا ان پوچنگ، کہ اس کا شکار کون کرتا ہے، ان کے حوالے سے بھی وہ انفارمیشن ان سے حاصل کر پاتے ہیں. اینڈ دا کوپریشن اینڈ ٹرسٹ اٹ بلڈز بٹوین لوکلز اینڈ سائنٹسٹ. اور اس سے ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے، ایک بھروسہ قائم ہو جاتا ہے لوکلز میں اور جو سائنسدان ہیں ان میں. The eventual hope is that the two can work alongside one another. امید یہی ہے کہ کنزرویشنسٹ اور جو لوکل لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر سکیں. کس چیز کے لیے؟ ٹو پروٹیکٹ دا لوکل انوائرمنٹ، کہ اس علاقے کی انوائرمنٹ کو محفوظ کریں. ریدر دین ہنٹ اینڈ فارم اٹ، بجائے اس کے کہ وہ صرف شکار کے لیے اس کو یوز کریں یا پھر کھیتی باڑی وہاں پہ کریں. دیٹ دس از پاسبلی البٹ اے لانگ وے آف، لیکن ابھی یہ گول، ابھی یہ مقصد اس اینڈ تک پہنچنا کافی دور لگ رہا ہے کیونکہ ابھی یہ شروعات ہے ان کے کام کی. serves to bolster the enthusiasm of the amateur conservationists like myself. تو پھر یہ بات کہ یہ گول ابھی بہت دور ہے، یہ ہمارے جذبات کو، ہمارے جوش اور جذبے کو مزید بڑھا دیتا ہے. جو ایمیچر، جو شوقیہ کنزرویشنسٹ ہیں میری طرح کے، ہمارے لیے یہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے کہ لوکل سے ملیں ہم اور اس علاقے کے لیے لانگ ٹرم سوچیں. Faced with another morning of high altitude trekking with no more than a marmot burrow. اب ان کے سامنے کیا ہے؟ Faced with another morning of high altitude trekking، کہ ٹریکنگ کرنی ہے اس ہائی الٹیچیوڈ پہ، اس اونچائی پہ. with no more than a marmot burrow as evidence of wildlife. مرمٹ بھی ایک قسم کا جانور ہے جو زمین میں ٹنلز بناتا ہے اور ان میں وہ رہتا ہے. پاکستان میں یہ دیوسائی میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. خنجراو، اگر آپ کہیں بھی آئیں تو خنجراو نیشنل پارک چائنا کے بارڈر کے ساتھ، وہاں پہ بھی یہ جانور موجود ہوتا ہے.
اب ان کے سامنے ایک اور صبح ہے جس میں انہوں نے ٹریک کرنا ہے، اور اب تک ان کو صرف مرمٹ کے برو، اس کے ٹنل کے علاوہ کچھ نہیں ملا. As evidence of wildlife, it's no small joy to know that we are working on barely visited frontiers of Central Asia. ان کے لیے جو ایک خوشی کی چیز ہے جس سے ان کے دل کو سکون ملتا ہے کہ یہ کم ہی لوگ ہیں ایسے ان کی طرح کے جو سینٹرل ایشیا کے ان سرحدوں پہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں. Indeed, on the frontiers of conservation itself، بلکہ دنیا میں جہاں پہ بھی جانوروں کی پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے یہ اس کی آخری سرحد ہے. یعنی اس حد سے آگے ابھی تک کوئی اتنی مشکل حالات میں نہیں گیا جانوروں کو بچانے کے لیے. It's hard to imagine a 2-week holiday could be more uniquely spent. اب یہ سمجھنا بہت ہی مشکل ہے کہ اٹس ہارڈ ٹو امیجن، یہ تصور کرنا بہت مشکل ہے کہ 2 ہفتے کی اگر آپ کے پاس چھٹیاں ہوں تو آپ اس کو اس یونیک انداز کے علاوہ بھی کسی طرح سے اسپینڈ کر سکتے ہیں. یعنی بہت یونیک طریقے سے اپنی چھٹیاں انہوں نے گزاری ہیں جو ایمیچر کنزرویشنسٹس ہیں. ماسٹرنگ رشین فریزز، یہ انہوں نے سیکھی ہیں رشیا میں کچھ ایک آدھ جملے بولنا. لرننگ ہاؤ ٹو نیویگیٹ مائلز آف انہیبیٹیڈ گراس لینڈ ان اے 4-wheel ڈرائیو. لرننگ یہ سیکھنا کہ نیویگیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے پہنچا جا سکتا ہے. مائلز ایسے علاقے میں جہاں پہ کئی 100 کلومیٹر تک کوئی انسان آپ کو نظر نہیں آتا، صرف گھاس کے میدان نظر آتے ہیں ایک 4-wheel ڈرائیو میں، ایک جیپ میں. اینڈ آف کورس بیکمنگ ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی میمل ڈراپنگس، اور اس کے علاوہ میملز کی ڈراپنگس کے ذریعے سے ان میملز کو پہچان پانا، ڈراپنگس ان کے گوبر کے ذریعے سے ان کو پہچان پانا، یہ ٹرک سیکھنا، یہ نیا علم حاصل کرنا. تو 2 ہفتے کی چھٹیوں میں یہ سب کچھ کرنا، اس سے زیادہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اور کچھ کیا جا سکتا ہے. As we sit around the campfire, a purple shadow drawing over the steppe, another Siberian night folds over us. اب شام ہو گئی ہے اینڈ وی سٹ اراؤنڈ کیمپ فائر، شام کو یہ آگ جلا کے اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں. A purple shadow drawing over the steppe، اور پرپل شیڈو وہاں پہ شاید یہ آسمان میں رنگ اس طرح کے ہو جاتے ہیں شام کے وقت. Another Siberian night falls over us، تو سائبیریا کی ایک اور رات اپنی لپیٹ میں ہمیں لے لیتی ہے. And I decide that while these aren't exactly transferable life skills، اور میں یہاں پہ یہ فیصلہ کر لیتا ہوں یا کر لیتی ہوں، سارا بہرحال نے لکھا ہے تو خاتون ہے، میں یہاں پہ یہ فیصلہ کر لیتی ہوں کہ یہ جو سکلز انہوں نے سیکھی ہیں یہ ٹرانسفریبل ایگزیکٹلی، یعنی صحیح معنوں میں ایک بندے سے دوسرے میں ٹرانسفر کرنا اتنا آسان ان کو نہیں ہے. لائف سکلز یعنی سروائیول سکلز، لائف سکلز کہتی ہیں ان کو، ٹرانسفر کرنا، کسی دوسرے کو سکھانا آسان کام نہیں ہے. دے آر نن دا لیس ایکسپیرینسز دیٹ ول اسٹے ود می فار ایور. اس کے باوجود کہ پریکٹیکلی یہ جو سکلز ہیں یہ جس شہر سے آئی ہیں اس میں کام نہیں آتی، لیکن جو یہاں پہ ان کے تجربات حاصل ہوئے ہیں وہ تجربات ان کا یہ کہنا ہے کہ عمر بھر میں ان کو کبھی بھول نہیں پاؤں گی. کہ جو 2 ہفتے کی چھٹیاں میں نے سائبیریا میں کنزرویشن کے کام میں گزاری وہ بہت اچھی گزری اور مجھے ہمیشہ وہ یاد رہیں گی. سو آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کی جو ریڈنگ فیچر آرٹیکل تھا ہمارا. اب نیکسٹ لیکچر سننے سے پہلے آپ یہ جو ایکسرسائز دی ہوئی ہیں یہاں پہ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کے میننگز آپ خود سے تلاش کریں، بکس پہ ہی لکھیں، اور کچھ یہ جو کویشچنز ہیں ان کے آنسرز آپ اپنے نوٹ بکس میں لکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اب لیسن آپ کو میں پورا سمجھا چکا ہوں. اب اس طرح کے جو کویشچنز ہیں یہ ٹیسٹ کریں گے آپ کو کہ کتنا آپ کو سمجھ آ گیا ہے. سو اس میں ایکسرسائزز ہیں، ان کو دیکھیں، پھر نیکسٹ جو لیکچر ہمارا ہوگا اس میں ان کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. انٹل آور نیکسٹ لیکچر، سی یو گائز. اللہ حافظ.